5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। खुदावंद करीम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम जवाबी तजुर्बात कर सकें। 26 साल पहले आज के दिन सूबे बलूचिस्तान में चाकी की संगलाख चट्टानें 28 मई 1998 की सपहर नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। ये वो तारीखी लम्हा था जब पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के बिगड़ते तवाजुन को बराबर करते हुए 11 मई 1998 को पोखरान में भारत के एटमी तजुर्बात का जवाब देते हुए जेर जमीन धमाके किए, जिसने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। This is a weapon of peace. It is a peace guarantor. It has given peace to Europe. It has given peace to other places. It will give peace to us. पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, जबकि एटमी धमाकों का सेहरा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सर है। उन्होंने आलमी ताकतों की मुराद और दबाव को बालाए ताक रखते हुए वतन अजीज के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का तारीखी फैसला किया। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। क्या हुस्न इत्तेफाक है कि आज के रोज नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ममालिक के सफ में ला खड़ा किया और आज वो फिर से अपनी जमात की सदारत एक नए वलवले, जोश और जज्बा तामीर से संभाल चुके हैं। यौम पीर एक अहम और तारीखी दिन है जब मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। आपने रिपोर्ट देखी, इसमें यह कहा गया कि जब बैनुल अक़वामी प्रेशर था, मराद थी, लालच थे कि नहीं करो इंडिया के जवाब में धमाके, लेकिन उसका जवाब ये दिया गया कि इंडिया ने पहले भी किए थे, अब फिर क्यों ललकारा हमें और हमें धमकियां दी जा रही हैं, आप लगा लें हम पे पाबंदियां, आप दे दें हमें नुकसान, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के हवाले से कोई चीज़ भी किसी भी लेवल पे कबूलो मंजूर नहीं है। और 26 साल पहले जो धमाके हुए, आज नाज़रीन जनाब नवाज शरीफ वो मुस्लिम लीग नून के दोबारा एक दफ़ा फिर सदर मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में पूरी कहानी भी बयान की, 90 की भी, फिर लंदन प्लान और फिर उनकी हुकूमत किस तरह ख़त्म हुई, बेटे से तनख्वाह ना लेना। लेकिन आज वो फिर एक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जो उनके छोटे भाई हैं उनको दुआएं भी दे रहे थे और कह रहे थे कि फिर से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़, अल्लाह ने इनका हाथ पकड़ लिया है और पाकिस्तान तरक्की करेगा, और अगर रखने ना डाले जाते तो पाकिस्तान एशियाई नहीं बल्कि दुनिया की अजीम तरीन कुव्वत होती। इस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली, जो मैंने इंट्रो में भी अर्ज़ किया, वो शख्सियत, वो सहाफ़ी ब्रदरम आमिर इलियास राना, जो ख़ुद वहाँ मौजूद थे। राना साहब, अब भी याद करते हैं तो क्या फीलिंग्स आती हैं? तब तो दुनिया कह रही थी ना करो, ये ले लो, ये दे देंगे, यूँ कर देंगे, पाबंदियाँ लगा देंगे, ख़तरात, और माशाल्लाह बड़े अच्छे जय्यद साफ़ी भी उस वक्त ये लालच दे रहे थे कि मान लो। की याद आंदा है? नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट था जो इंडिया ने क्रिएट किया, और ख़ुद नवाज शरीफ ने जब वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, आपने हमें एटमी ताकत बनने का मौका दिया, जब वो लाहौर आए थे, याद होगा। बिल्कुल। तो चूँकि इंडिया ने जब किया तो नवाज शरीफ काज़किस्तान में थे, और फिर जब वो वापस आए तो एयरपोर्ट पे मैं और तारिक सुमैर, गौहर अयूब खान मरहूम के साथ गए। वो जो किताब में लिखते हैं ना कि नवाज शरीफ रिलक्टेंट थे, नवाज शरीफ ने तो काज़किस्तान से मैसेज दिया था कि तैयारी करो, और उनको पता था कि हमें 10 दिन कम से कम तैयारी के लिए चाहिए। किताब में वैसे क्यों लिखा हो? मुझे नहीं पता, वो तो नवाज शरीफ का नाम, हरिपुर ज़िले का नाम नवाज शरीफ भी रख रहे थे एक दौर में, मतलब, लेकिन हालात वाक़यात के साथ जिस तरह मतलब वालिद साहब जो हैं फील्ड मार्शल के साहबजादे गौहर अयूब खान, तो उन्होंने मतलब जाके, क्योंकि मैं और तारिक हम ज़रा जाते थे पीएम के साथ, लोग नहीं रोकते थे, सिक्योरिटी वाले भी, तो एप्रन पे हम चले गए, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ॉरेन ऑफिस से एक पर्ची बना के लाया हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर ये बयान पढ़ दें। तो मैंने हंसते हुए कहा नहीं जी, गल तुसी आप पे करोगे। तो मियाँ साहब ने हंसते हुए गौहर अयूब से कहा कि इन्हों रहन दो, और उन्होंने फिर खुद ही आके बातचीत की। तो वो जो प्लान था ना, और आप जहन में रखिएगा कि आजकल जो सेक्रेटरी खारजा साबिक राना शमशाद साहब बहुत ज़्यादा बरसते हैं ना नवाज शरीफ पे, ये बहुत डिटेल होगी तो फिर बताऊंगा कि उनके साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से वो आज तक ज़ख्म खुर्दा हैं और नवाज शरीफ पे हर किस्म का इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते। वैसे क्या ख़ास वजह? तो क्योंकि वो जो क्लिंटन को ख़त का जवाब दे रहे थे, चले छोटी सी बात बता दूँ, उन्होंने एक जोग्राफिया और तारीख़ पाकिस्तान की लिख दी थी जवाब में,
تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کوئی وضاحت دینے جا رہے ہیں یا ہم جواب دینے جا رہے ہیں. ان کا وہ خط، یہ جو آج کل فارن آفس کے وہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو انگریزی بہت آتی ہے، اٹھا کے پھینک دیا گیا تھا. پھر مرحوم انور زاہد نے وہ خط لکھا تھا جواباً، جس میں کہا تھا نہ آپ کے 5 ارب چاہیے، نہ پچھلے معافی چاہیے کوئی، جو چیز ہے ہم اپنی خود مختاری کے اوپر کوئی اقتدار اعلیٰ پہ سودا نہیں کریں گے. یہ جواب 21 اور 22 مئی کی رات کو چلا گیا تھا. معنی یہ تھا کہ نہ جھکے تھے، نہ جھکیں گے، نہ رکے تھے. نہیں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ 21 اور 22 کو ریٹن خط پہنچ گیا، بھجوا دیا گیا پی ایم آفس سے فارن آفس، جو پھر ڈپلومیٹک بیگ میں جاتا ہے. اور ایک تاریخی پریس کانفرنس ہونے لگی تھی. وہ پھر یہ کہا گیا، جیسے ہمارے پچھلے وزیر اعظم بہت بڑک شڑک لگا دیتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم جواب سفارتی چینل سے دے رہے ہیں تو ہمیں پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. پھر جب تھرو پراپر چینل جائے نا. پھر 28 کو جس دن دھماکے ہو گئے، ظاہر سارا پاکستان خوش تھا. پاکستان کا میڈیا خاموش تھا. بی بی سی اور سی این این دے رہے تھے کہ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، تیاریاں ہیں. آپ کو پتہ ہے اس تمام دنوں میں جب مشاہد حسین سید اور گور ایوب کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ لوگوں کو تیار کریں دھماکوں کے لیے، یہ پرائم منسٹر نے ڈیوٹی لگائی تھی. یہ خود کوئی ہیرو نہیں بنے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے ان کی ڈیوٹیاں تھیں. اس وقت پھر لوگوں کو پرائم منسٹر نواز شریف کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ بولتے کم ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں، جس پہ وہ نظامی صاحب مرحوم کا بھی آیا تھا کہ آپ نے بم نہ بنایا تو لوگ بم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. یہ سب ایک تیاری کا مرحلہ تھا. اور میں آگے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیاری کیوں ہو رہی تھی. تو وہ جو 1-2-10 دن کی بات میں نے آپ سے کہی کہ وہ ٹائم تو چاہیے تھا آپ کو، جہاں دھماکہ ہوا نا دال بندین میں، چاغی میں جہاں پہنچے. جی وہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ بھئی وہ کیوں تیاری ہو رہی تھی. اور پھر جو تاریخی بات ہے کہ پھر 7 دن ڈیلے بھی ہوا، ایسا نہیں تھا. تو وہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. جب یہ تھا ایک تھا مطلب خوشی کی لہر تھی، اسلام آباد سمیت پورے ملک میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، آئس کریم میں مٹھائیاں. کیونکہ انڈیا نے جو ہمارا دماغ خراب کیا ہوا تھا نا دھمکیاں لگا لگا کے کہ تم سے تو یہ آزاد کشمیر بھی لے لیں گے اور فلانا کر لیں گے اور گلیشیئر پگھلا دیں گے، مطلب سب کچھ کر دیں گے. تو وہ ایک جواب تھا قوم کا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک دفعہ ایک دھماکہ بعد میں ہوا تھا، وہ ساؤنڈ بیریئر توڑا تھا. تو اس وقت بھی ڈاکٹر قدیر مرحوم کا آیا تھا کہ ہمارے پاس اس کا جواب بہت تکڑا موجود ہے. لوگوں مطلب قوم کو کھڑا کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمن آپ کو دھمکی لگا رہا ہے اور آپ دبک کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں، وہ تیاریاں ہوئیں. پھر 28 مئی ظاہرہ دھماکہ ہو گیا اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے جواب دے دیا. اور پھر 30 کو ایک اور دھماکہ کر کے ہم نے کہا لو جی صاحب سارے چکتا کر دیے آپ کے. پھر اس کے 1 مہینے کے بعد جب انڈیا کے دھماکے کے بعد تابکاری کے اثرات آ رہے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر اس وقت 1 مہینے کے بعد دال بندین تشریف لے گئے تھے کہ اٹامک انرجی کمیشن، KRL اور ان سب نے جو مل کے کیا تھا، کیونکہ یہ منصوبہ تو جس طرح بھٹو نے شروع کیا، جنرل ضیاء الحق لے کے چلے، غلام اسحاق خان تھے اس میں، AGN قاضی تھے، جو ہمارے لوگ اس کے اندر تھے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، پھر نواز شریف جس نے بھٹو نے شروع کیا اور نواز شریف نے اختتام کیا کہ اس کو اس وقت کے آرمی چیف اس کے مخالف تھے، یعنی جنرل جہانگیر کرامت، اور ایئر چیف کہتے تھے آپ نہ صرف دھماکہ کریں، ہمیں بتائیں ہم انڈیا تک پہنچا کے آئیں گے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے اپریل 98 میں ہمارا غوری میزائل ٹیسٹ ہوا تھا، جس کی مار مدراس تھی. اور اتفاق سے وہ خبر بھی میں نے بریک کی تھی کہ صبح نواز شریف قوم کو عید الاضحیٰ کا تحفہ غوری میزائل کی صورت میں دیں گے. مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے جی، آج ہم ایک ہی دائرے میں تھے. تو وہ ہم نے خبر اس وقت بریک کی تھی اور اسی کو وہ پھر کہہ رہے تھے نا کہ چھوڑ کے بھی آئیں گے ہم. تو اس وقت جو نیوی کے چیف ادھر ادھر تھے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کا دل کرے کر لیں، اور ہمارے کافی وزراء بھی تھے. یہ نہیں کہ یہ کوئی غیر محب وطن لوگ تھے، ان کے اپنے تھے کہ جی جیسا شامی صاحب بھی کہہ رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ نہ کریں اپنے. میں شاید AGN قاضی کا نام غلط لے گیا، وہ آغا شاہی اور یہ لوگ تھے. وہ جو اس وقت ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے نا، وہ نواز شریف صاحب کو ڈرانے کے لیے آگے تھے سرتاج عزیز مرحوم کے ساتھ کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو ریزرو ہی نہیں ہے، لوگ کیا کریں گے، پیسے اڑ جائیں گے. دھماکے سے پہلے سمجھا رہے تھے. تو پھر اس دھماکے میں سرتاج عزیز صاحب کی وزارت خارجہ گئی تھی، خزانہ گئی تھی، جس پہ پھر یہ آئے تھے اسحاق ڈار، پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنے تھے. لوگ سمجھتے ہیں یہ پیدائشی وزیر خزانہ ہے، لیکن یہ 98 کے دھماکے کے صورت میں وزیر خزانہ بنے تھے، ایسا نہیں ہے. تو اس کے 1 مہینے کے بعد جب ہم وہاں گئے تو وہاں پہ نذیر ناجی مرحوم بھی تھے اور مسعود ملک مرحوم، ہم 3 جرنلسٹ گئے تھے. رائے راز پریس سیکٹری تھے اور کرٹسی طارق سمیر کی تھی کہ میں چلا گیا اور وہ رہ گیا. اور پھر وہاں پہ ایک بڑی لمبی چوڑی بریفنگ ہوئی. تو وہاں یہ پتہ چلا کہ جو میں کہہ رہا تھا نا 7 دن ڈیلے ہوا، تو وہاں میاں صاحب نے پوچھا کہ ہم 7 دن ڈیلے کیوں ہوئے. تو پھر وہ بتایا گیا کہ یہ
ایک انفارمل چینل سے یہ جو وائر ہے وہ جو کئی $1 ملین کی تھی جو ایٹم بم کو چارج کرتی ہے کہ اس کے ارینجمنٹ میں ہمیں ٹائم لگا ہے، یعنی 10 دن تو ایکچولی چاہیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو 7 دن اور ہوئے. یہ جو کہانیاں سناتے ہیں نا جی کہ جی وہ تو پریشر میں تھے اور نواز شریف ادھر ادھر جا رہے تھے، نواز شریف کو پتہ تھا کہ کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے. مطلب اس وقت یہ تھا کہ روزانہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بلیک آؤٹ میں ہوتا تھا اور خبریں آتی تھی کہ شاید اسرائیل کے طیارے جو ہیں وہ انڈین ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، اور وہ ہماری چونکہ اس وقت یہاں پہ لائٹس بند کرنے کا مقصد تھا کہ یہاں سے لاجسٹکس کوئٹہ جاتی تھی، اور کوئٹہ میں نائٹ لینڈنگ فیسلٹی نہیں تھی اس وقت، تو بڑا خطرات تھے. ہمارے طیارے بھی گھوم پھر رہے ہوتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو جائے، اور خفیہ بھی رکھنا مقصد تھا اور وہ دھماکے بھی کرنا مقصد تھا. تو وہ وہاں پتہ چلا کہ جی یہ اس کی وجہ سے پورے 7 دن ڈیلے ہوا ہے، یعنی 21 کو ہو جاتے جس دن خط لکھ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ چیز نہیں آئی تھی تو لیکن امریکہ کو براہ راست بتا دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں تھیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. یہاں پہ کہانیاں بنائی جا رہی ہیں کہ جناب وہ مجیب الرحمان فلاں تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں کہ اپنی فوج کے خلاف لوگوں کو کیا جا رہا ہے. فوج بھٹو صاحب کے دور سے لے کے اور دھماکے تک اس سارے پروگرام کی ساتھ ساتھ امین رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق کا دور بھٹو کے دور سے شروع ہوا، اور دھماکے مطلب جو کولڈ دھماکے کہتے ہیں چائنا میں ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ ڈاکٹر قدیر کا ایک انٹرویو بھی کرایا گیا تھا مشاہد سید صاحب نے، جو مسلم کے ایڈیٹر تھے اس وقت، تو اس میں بتایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ویسے بھی 1994 میں آئی تھنک نواز شریف نے یوم نیلا بٹ پہ جا کے نا آزاد کشمیر میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے. ایگزیکٹلی، اور میں بھی وہاں موجود تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کی اگلے دن ایک وضاحت وہ ایک اور جرنلسٹ اور میں ہم نے مل کے بنائی تھی چودھری نثار کے گھر کہ یہ بیان کیا تھا، کیونکہ جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا گیا تھا جو انڈیا کو وہاں آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے دیا گیا تھا. جیسے جنرل ضیاء الحق راجیو گاندھی کے کان میں پھونک آئے تھے کرکٹ ڈپلومیسی میں، مطلب جگہ جگہ بتایا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ انڈیا نے ہمیں موقع دیا خود ہی. دیکھیں اس خط میں بلکہ جو نواز شریف نے کلنٹن کو لکھا اس میں لکھا تھا کہ دیکھیں 30 سال پہلے انڈیا نے دھماکہ کیا، آپ نے کچھ نہ کیا. اب انہوں نے پھر دھماکہ کیا، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، ہمیں پھر آپ باتیں روک رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. تو اگر آپ میری جگہ پہ ہوتے مائی ڈیئر پریزیڈنٹ، آپ کیا کرتے؟ پھر آپ کیا کرتے؟ یہ تھا اس خط کا اینڈ. یہ سوال تو میں نے آپ کو بہت ایکسکلوسیو چیزیں بتائی ہیں آج. اچھا رانا صاحب، آپ خود چونکہ وہاں موجود تھے، اسکرین پہ بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے وہ جو ہیٹ وغیرہ لیا ہوا ہے، یہ نہیں اس وقت لگا کہ یار یہاں پہ ہیں، یا اب بھی لوگ کہتے ہیں جہاں جہاں تابکاری اثرات ہوتے ہیں اس سے مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں لگیا؟ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب کراچی میں بہت دھماکے ہوتے تھے اور ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے اور اپنے عزیزوں سے دوستوں سے پوچھتے تھے کیا رہا، کیسے رہ رہے ہو. پھر وقت آیا اسلام آباد میں دھماکے شروع ہو گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیسے رہتا ہے. تو ہمارے جو لوگ سرحدوں پہ کھڑے ہیں ہر وقت، پاک فوج کے جوان ہیں ہم، جیسے حالات تیار ہیں ہم، یہ جو جوان ہیں ہمارے یہ ہر وقت جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر میرے جیسے کو ہی وہ کہتے ہیں نا موقع مل جائے کہ جی آپ غازی بنیں یا شہید بنیں اور موقع مل جائے اس کا تو بندہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو تابکاری اثرات کا ذہن میں تو میرے تو آج تک بھی نہیں آیا. وہ ہیڈ جو ہے بنیادی طور پہ اٹامک انرجی کمیشن یا KRL والوں نے سب کو دیے تھے. گرمی تھی، کوئی جون کا اینڈ تھا نا، تو آج آپ اندازہ کر لیں یہاں پہ کیا گرمی ہے اور جو اس وقت وہی وہاں کیا تھی. تو اس ماحول میں ہم گئے تھے اور میں چونکہ اخبار میں خبریں میں تھا اس وقت، تو وہ ٹیپ ریکارڈر میرے ہاتھ میں ہے، تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ بات چیت کو ریکارڈ کر لیا کرتے تھے اس وقت. ایگزیکٹلی. تو نہ یہ اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ موبائل تھے اس وقت کہ ان میں سب چیزیں ہو جائیں. وہ زمانہ بالکل اور تھا. لیکن تب بھی رانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ وہ ہم لوگ جو ٹیپ ریکارڈر رکھتے تھے کہ وہ بھی صحافت کی پوری تصدیق شدہ خبر تاکہ جو ہے وہی دے. مطلب یہ جو آج فیک نیوز آپ دیکھیں نا، کرغزستان میں جو کچھ ہوا اور یہاں پہ فیک نیوز والوں نے جو یوٹیوبرز نے ڈرامہ کیا، یہی وہ بات ہے جو پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. فیک نیوز میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ نے بڑا گندا قانون بنایا، لوپ میں نہیں لیا. بھائی اب آپ ہائی کورٹ سے جا کے ٹھیک کرا لیں، اسے سٹے کرا لیں، لیکن حتیٰ کہ عزت کا قانون کم از کم برطانیہ کی طرز پہ ہونا چاہیے. بالکل. ہمارے یہاں بڑے بڑے چینل جو یہاں جھوٹ بولتے ہیں برطانیہ میں وہ خبر نہیں چلاتے، اس بیم پہ نہیں چلتی. نہیں، اس لیے کہ ہزاروں پاؤنڈ جرمانے دے چکے ہیں. اچھا رانا صاحب، آپ ماشاء اللہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں گئے آتے جاتے ہیں، جب یہ دھماکے ہو گئے تو
پہلا اسلامی ایٹمی قوت پاکستان، اس کے بعد پھر کیا تاثرات تھے لوگوں کے، جو فارنرز کے یا ڈپلومیٹس کے؟ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو، وہ ہے تو شغل، آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے لیبر منسٹر تھے شیخ رشید احمد، تو ان کا یہ ایک بیان ریکارڈ پہ ہے کہ میں تو جان بچانے کے لیے، کہ پتہ نہیں کوئی یہاں وہ تابکاری سے کرتے ہوئے پاکستان چھوڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر سب سے زیادہ کریڈٹ وہی لے رہے تھے، یہ سب آن دی ریکارڈ ہے۔ پھر چونکہ وہ لیبر اینڈ اوورسیز منسٹری ہوتی تھی اس وقت، ایک ہی محنت افرادی، ٹھیک ہے، بیرون سمندر پار پاکستانی امور کی، پھر سب سے زیادہ پروگرام بھی انہوں نے کیے، اور کیا انتھوسیزم تھا پوری دنیا میں پاکستانیوں کا، کیونکہ یہ جو ہم اور آپ یہاں آزادی سے، وہ بے شک جتنے مرضی امیر ہو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، لیکن دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں وہاں پہ، شہری ہونے کے باوجود بھی، لیکن وہ جو پرائڈ تھا نا، وہ جو ہمیں فیل ہو رہا تھا وہاں، وہ زیادہ تھا۔ ڈپلومیٹک چینل پہ تو آپ دیکھ لیں نا کہ وہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق جو پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن دنیا میں ایک بڑا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پلے کچھ نہ ہو، ہم نے اپنی سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ جو نواز شریف کو لوگوں نے غدار بنا کے پیش کیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، اگر یہ کام کرنے ہوتے تو نہ تو سعودی بادشاہ کا $1.5 شاہ سلمان نے جو نواز شریف کو بھیجا تھا 2013 میں، وہ خزانے میں نہ آتا، پھر وہ جیب میں چلا جاتا، وہ تحفہ ایک مملکت نے دوسری مملکت کو، لیکن نواز شریف کے ٹرسٹ پہ دیا تھا۔ اس وقت بھی ہم ڈیفالٹ کے دانے پہ تھے، تو اس طرح ہم کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی ہمیں یہی صورت ہے، جیسے اب آیا ہے $10 ارب UAE کی طرف سے، سعودی عرب کہہ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا اگر ہم اس سلسلے کو، سیاست کی لڑائی ہوتی رہے گی، لیکن جس طریقے پہ SIFC پرائم منسٹر اور یہ چل پڑے میں ہیں، اور اب جب نواز شریف پھر، میں آپ کو دیکھیں نا 21 اکتوبر کو جب وہ دبئی سے چلے، آج وہ صدر، صبح ہم وہاں موجود تھے، تو ہم نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا وہ 9 مئی والے ہیں اور ہم 28 مئی والے ہیں، تو آج وہ 28 مئی کو صدر بن گئے، یعنی جس پارٹی کی صدارت سے ان کو سپریم کورٹ کے ایک ماشاءاللہ ثاقب نثار صاحب نے ذاتی غصے میں نکال دیا تھا ان کو، پہلے تو مل کے عدلیہ نے گینگ اپ ہو کے ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا، پھر پارٹی کی صدارت چھین لی، تو بس دیکھ لیں پھر آج وہ سارے کہاں بیٹھے ہیں، نواز شریف تو پھر صدر بن گئے، تو یہ صدر بننے سے کیا اثرات آئیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب ایک ہے قائد کی حیثیت سے بیٹھنا، ایک پارٹی کی فارمل صدارت لینے کے بعد ان کو اپنی پارٹی کو منظم براہ راست کندھوں پہ ان کی ذمہ داری آ رہی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بھی ہوں، پارٹی کے صدر بھی ہوں، تو پھر توجہ نہیں رہ سکتی دونوں طرف، تو اب یہ، اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں مستحکم ہوں، چاہے وہ جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کو مستحکم ہونا چاہیے، انہیں پاکستان کے خلاف ایجنڈے پہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن نا DGI نے جو PTI سے کہا کہ آپ معافی مانگیں، یعنی جرم قبول کریں اور پھر آپ مذاکرات کریں اور سب چیزیں آپ کی قابل قبول ہوں گی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، لیکن اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس طرح پاک فوج پہ حملے ہوئے، کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں نکالا گیا؟ ان کی جب شہادت ہوئی تو زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگایا؟ نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا گیا، انہوں نے ملک کے خلاف کب بات کی؟ وہ کب چڑھ دوڑے کہ جناب آپ حملے کرا دیں لوگوں سے؟ تو یہ نہیں کیا، یہ صرف انہی کی پارٹی کے ذمہ ہے کہ اقتدار سے کیا نکالا ہے، ان کو آج تک غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سب پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں مل کے چلانا ہے۔ رانا صاحب، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ایسے حساس ایشو پہ میں واپس ادھر ہی آؤں گا، میڈیا کا بحیثیت مجموعی اور انفرادی سطح پہ یہ جو ایک ایک بندہ یہ لے کے موبائل اور اس پہ جو دل کر رہا ہے وہ کہے جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے آخر؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا سوشل جرنلزم کہیں آپ اور کمیونٹی جرنلزم، ویسے سوشل میڈیا میں، یہ میڈیا تو نہیں کہنا چاہیے، میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ جب ہم 2010 میں نا ایک IVLP کے پروگرام میں امریکہ گئے نا، تو مختلف چینلز پہ گئے، ریڈیو اسٹیشنز پہ گئے، تو اس وقت یہ دورہ تھا نیا ٹویٹر کا، ہمارے یہاں فیس بک عروج پہ تھی اور وہاں ٹویٹر آ گیا ہوا تھا جس کو آپ ایکس کہتے ہیں، کہ جناب وہ جہاز گر رہا ہے اور بندہ کھڑکی میں کھڑا اور اس نے فوٹو بنا لیا ہے، یہ جرنلزم شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے اوپر حدود و قیود بھی لگی ہیں، ہر معاشرے نے اپنے حساب سے لگائے۔ ہمارے ہاں مادر پدر آزادی ہے کہ جو دل کرتا ہے آپ کہہ دیں، جس کو چاہے کہہ دیں، بھائی آپ کریں، ریالٹی پہ کہیں، سب کچھ قابل قبول ہوگا۔ ہر ملک میں نیشنل سیکیورٹی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بالکل ہیں، کچھ تقاضے سوشل نارمز کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہر چیز کی پامالی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر حکومتوں کی کمزوری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے بڑے بڑے میڈیا کے لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر آزادی اظہار کے نام پہ۔
آزادی اظہار اگر آرٹیکل 19 دیتا ہے تو وہ آپ کو دوسرے کی آزادی میں گھسنے سے بھی روکتا ہے. بالکل روکتا ہے, ایسے ہی ہے. جہاں میری آزادی شروع ہو رہی ہے وہاں آپ کی بھی کوئی حد ہے, بالکل آپ کی شروع ہو رہی ہے تو میری بھی کوئی حد ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارے پاس تو لوگ وہ ہیں جو سامنے بڑھیا کرتے ہیں اور نیچے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعد میں جا کے. تو ہمیں چاہیے کہ اعتدال پہ رہیں. ہم جرنلسٹ ہیں, ہم نے یہی کام کیا اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے, فیکٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ جی یوٹیوب کر لو پیسے گریں گے, فلانے کی حمایت کر دو تو اتنے پیسے ملیں گے, آپ کو ڈالر ملتے ہیں, آپ کو اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں, اس نے اتنی تباہی کی ہے کہ اچھے بھلے جرنلسٹ بگڑ گئے ہیں. مطلب حیران ہوتا ہوں میں. واپس ٹریک پہ آئیں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے پاکستان کے اندر کم از کم ہمیں کیا ڈر ہے کہ جو سوشل میڈیا کمپنیاں یا ایپس چلا رہی ہیں ان سب کو دفاتر کھولنے چاہیے اور ان کو ہمارے قوانین کے اوپر پابندی کرنی چاہیے جو ہمارے ہیں. بالکل جو ہمارے قوانین ہیں وہ باؤنڈ ہیں اس پہ. تو اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمیں پھر اگر آج ایکس بند ہے اور وہ میں اور آپ اور پرائم منسٹر بھی وی پی این سے یوز کر رہے ہیں نا, لیکن ریسٹرکشن تو آ گئی ہے نا, اس میں خطرات بھی موجود ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں مجبور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا اوورسیز ڈائسپورا بھی اس پہ اوپر ہے ہمارا, مل کے چلتے ہیں تو نامز تو چاہیے ہمیں, کہیں نہ کہیں تو کوئی بریک بھی ہونی چاہیے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے آنے کا, اور پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئے یہ 20 منٹ ہمارے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہی جذبے ہمارے اندر رکھے. ناظرین یہی جذبہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں قربان, میرے بچے بھی قربان اس وطن عزیز پہ. ہمیں سچائی کے ساتھ چلنا ہوگا, اور بعض دفعہ انیوا ایسا سچ نہیں جس سے ملکی معاملات بگڑنے کا اندیشہ ہو, ہماری جگ ہسائی ہو. ہمیں سارا کچھ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے آل پہ رحم کرے. کہ یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد مختلف دوستوں سے مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پانچ کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جوابی تجربات کر سکیں. میں سب سائنٹسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے, جنہوں نے اس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے, اتنی محنت کی ہے, اتنے سالوں کی محنت آج رنگ لائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پہ فخر ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے برادرم عامر الیاس رانا کی گفتگو آپ سن رہے تھے. انہوں نے ذکر بھی فرمایا جن شخصیت کا, انہیں ہم نے اسٹوڈیو میں بلا لیا, اور ساتھ ہی ایک اور دوست بھی میں تعارف کرا دیتا ہوں, سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار جناب طارق سمیر. بہت شکریہ طارق بھائی آپ کے آنے کا. اور جناب حسن خان سینئر صحافی تجزیہ کار. بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کے وقت کا. طارق بھائی ذکر ہو رہا تھا رانا صاحب سے بھی آپ کا, اور کیا یادیں ہیں آپ کے ذہن میں, وہ جو کیسے وہ ولولہ وہ جذبہ, اور پھر آج نواز شریف صاحب پھر صدر منتخب ہو گیا, وہ آج پھر چیزیں بھی دہرا رہے تھے کہ بل کلنٹن کی کال کیسے آئی, کیسے دباؤ تھا, پریشر تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. آپ تو بہت قریب تھے اور ایک نوٹس آپ کے پاس ہوں گے, کیا کیا چیزیں جو ابھی بھی یاد آتی ہیں؟ بہت شکریہ فیضی بھائی, آپ نے یاد کیا. مجھے یاد ہے کہ جب 11 مئی کی بات ہے, جب دہلی سے خبر آئی کہ واجپئی صاحب نے جی ایٹمی دھماکے کر دیے, تجربات کر لیے 5, تو پوری دنیا میں ہلچل مچ چکی. پاکستان میں ایک پریشانی کی کیفیت بھی تھی,
اور ایک جذبے کی کیفیت بھی تھی. پریشانی اس سینس میں تھی کہ جی پتہ نہیں ہم جواب دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے ایٹمی دھماکوں کا. تو میاں نواز شریف بیرون ملک تھے, قزاقستان تھے, جی مشاہد حسین سید ان کے ہمراہ تھے, باقی بھی لوگ تھے, مجھے جہاں یاد پڑتا ہے ایک بریگیڈیئر سبات صاحب ان کے ملٹری سیکرٹری ہو کے تھے, جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بن کے ریٹائر ہوئے. یس تو میرا آج کل بھی ان سے رابطہ رہتا ہے. تو ہم نے ان سے بھی چیزیں پوچھی تو پتہ چلا کہ میاں نواز شریف اتنے پرعزم تھے کہ وہیں بیٹھے ہوئے 2-3 گھنٹے انہوں نے پروگرام پاکستان واپسی کا ڈیلے کیا. وہاں بیٹھ کے انہوں نے کانٹیکٹ کیے پاکستان کے اندر, رابطے کیے متعلقہ لوگوں کے ساتھ, ملٹری قیادت کے ساتھ. فیڈرل منسٹرز جو تھے, راجہ ظفر صاحب ہو گئے, گور ایوب صاحب ہو گئے, وزیر خارجہ تھے مرحوم اس زمانے میں. تو وہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نو اور نیور, یعنی کہ ہم نے جواب دینا ہے. بلکہ میاں صاحب ایک تقریب میں تو یہ بھی کہا تھا کہ مشاہد صاحب نے کہا جی کڑاکے کر دیو. وہ مشاہد صاحب کا بڑا مشہور فکر ہے. مشاہد صاحب نے بھی وہاں کہا کہ میاں صاحب ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ مشاہد حسین صاحب, کیونکہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے اور بڑے گورنمنٹ کے اسپوکس مین تھے اور بڑی جاندار آواز ہیں, اور فارن پالیسی پہ بڑی ان کی گرپ رہی ہے ہمیشہ. ہمارے بڑے سینئر صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, پھر سیاست میں آ گئے. تو میں وہ منظر کشی آپ کو تھوڑی سی بتاتا چلوں, پھر آگے چلتے ہیں. تو میاں صاحب چکلالہ ایئرپورٹ ایئر بیس اترے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ گور ایوب صاحب جو تھے ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی, اس میں انگلش میں ٹائپ ہوا اسٹیٹمنٹ تھا جو کہ جی نواز شریف صاحب نے یہ پڑھنا ہے. اچھا. تو ہم اپرن پہ آگے چلے گئے, بہت آگے. یہاں پہ فیڈرل منسٹرز کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے. میاں صاحب نے پوچھا جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ہم نے کہا جی کیا ارادے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا میں قوم کو مایوس نہیں کروں گا. یہ ان کا ایگزیکٹ فکرہ مجھے ابھی تک یاد ہے. پھر انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ تو سائڈ پہ رکھ دیا شاید گور ایوب صاحب والا, جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ فارن آفس کے ایک آپ کو پتہ ہے روایتی سا بیان ہوتا ہے, یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں روایتی سا بیان تھا. تو وہ میاں صاحب نے ایک پریس ٹاک کی, انٹرنیشنل میڈیا تھا, لوکل میڈیا, ہم اس وقت آپ کا ہی پی ٹی وی تھا وہاں کوریج کے لیے, باقی کوئی نہیں تھا. وہ فوٹیج آج بھی موجود ہے, آپ اس میں ریکارڈ پہ آرکائیو میں چیک کی جا سکتی ہے. تو میاں صاحب نے بیان دیا اور اس کے بعد انہوں نے میٹنگز شروع کر دی. اور میٹنگز انہوں نے سٹارٹ کی. پہلے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کو بلایا, اسی شام شاید بلایا, اور ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ بھئی کیا کیا ہو سکتا ہے, کتنا وقت چاہیے ہو گیا تیاری کے لیے. یہ پہلے دن کی بات ہے. اب پروپیگنڈا کرنے والے جو مرضی پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں, وہ پروپیگنڈا تو آپ ہر بات پہ کر سکتے ہیں. اللہ معاف کرے, بخشتے ہی نہیں ہم کسی, بخشتے نہیں ہے نا, ماحول ایسا بن چکا ہوا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی وہ میاں صاحب تو کرنا نہیں چاہتے تھے. تو میں آج کل میری بات ہوئی ہے راجہ ظفر صاحب سے, ماشاء اللہ اشاش پشاش ہیں, عمر 90+ ان کی عمر ہے, ان کی بھی یادداشت تھی. تو انہوں نے 2 واقعات سنائے. انہوں نے کہا جی میری اسائنمنٹ لگائی گئی کہ میں مختلف شخصیات سے رابطہ کروں, فوجی قیادت سے بھی میں نے رابطہ کیا, اور ایک میٹنگ ہوئی. تو نواز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہے نا بھائی, قوم نے مجھے ووٹ دیا ہے, منتخب کیا ہے, تو مشکل مرحلہ ہے, ہم نے فیس کو مایوس نہیں کرنا, فیس کرنا ہے ساری صورتحال کا. یہ میں نے اس وقت مناظر دیکھے. پھر آگے چلیں گے تو میں آپ کو کچھ اور واقعات بتاؤں گا. حسن خان صاحب, جس طرح طارق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بین الاقوامی سطح پہ تو جو پریشر تھا, لیکن ہمارے جذبے اس وقت جو تھے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے ابھی کہ ابھی کر دیں. اور صحیح کہہ رہے ہیں یہ کہ اس وقت یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے نہیں ہے, اور جب ہو گیا تو کیا تاثرات ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ دیکھیں فیضی صاحب, میرے خیال میں وہ جب 28 مئی کا جو دن ہے, اس وقت تو خیر میں جسٹ نیا جرنلزم میں آیا تھا, ہم پشاور میں تھے, لیکن جو جذبات بھائی جان نے بیان کیے میرے خیال میں وہ اکراس پاکستان تھے. اور 11 مئی کے بعد جب ہندوستان نے دھماکے کیے, اس کے بعد پاکستان میں کیفیت کچھ اور تھی. شاید اس وقت لیڈرشپ کچھ اور سوچ رہی ہوگی, جس طرح اشارہ کیا گیا کہ ملٹری لیڈرشپ, کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ایسی تھی جو کہ مشورے دے رہی تھی کہ شاید دنیا جو ہے ہم پہ بہت زیادہ, آلریڈی اس وقت ہم سینکشنز میں تھے, امریکن سینکشنز پاکستان پہ تھے. تو یہ ایک بہت فیصلہ ایسا تھا کہ بہت مشکل فیصلہ تھا. اور جس دن وہ یہ ہو گئے
اور پاکستان ایک نئے کلب میں داخل ہوا جو دنیا کے اس وقت 5 تھے اور پھر 7واں ملک بن گیا پاکستان. تو باوجود اس کے کہ پاکستان پہ مزید آپ کو پتا ہے کہ معاشی مسائل نے جو ہے اس وقت بھی گھیر لیا تھا اور فردر پاکستان معاشی مسائل میں جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ہم دیکھ رہے تھے. لیکن جو جذبہ تھا اس دن کا میرے خیال میں وہ دیدنی تھا, اور اگر وہ لیڈرشپ اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتی تو میرے خیال میں بہت زیادہ پچھتاتے. اور وہی ٹائم تھا کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر تھوڑی سی لورش دکھا لیتی اور نہ کر دیتے تو پھر کبھی بھی یہ نہ ہوتا, کیونکہ آلریڈی پاکستان پہ دباؤ بہت زیادہ تھا. ایک اسلامی ملک تھا, آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ ایک اسلامی ملک جو ہے وہ نیوکلیئر کلب میں داخل ہونا تھا. آج آپ دیکھیں ایران پہ کتنے ابھی تک جو ہے جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اور آج اگر ہم کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم بڑی پراؤڈلی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, اور یہ دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا جو ہے نیوکلیئر ریاست ہے. تو اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. اور اس میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک دلیرانہ فیصلہ تھا, لیکن اس میں اگر دیکھیں تو ہم جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اس کا ایک کردار ہے کہ جس طرح اس نے جا کے اس پروگرام کا آغاز کیا. جنرل ضیاء اس نے بھی کافی کوشش کی اس کو آگے بڑھانے میں, اور جو غلامی صاحب خان تھے وہ سارا اس کو ڈیل کر رہے تھے, کیونکہ بعد میں ہم نے جو لٹریچر پڑھا تو یہ تو بڑی فلیٹلی یا اسی لیے کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس پروگرام کو کیری کرنا 70 سے آنورڈ 80s اور تو یہ بھی ایک بہت مشکل کام تھا. اور سب سے مشکل کام یہ تھا کہ پبلکلی پھر آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا, اور آپ نے بڑے ہیوی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کا جو کیلو ٹن کے حساب سے 3 آپ نے دھماکے کیے, اور وہ دنیا بھی ڈیفینیٹلی حیران رہ گئی کیونکہ کوئی یہ سمجھ نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے شک تھا پاکستان پہ کہ یہ نیوکلیئر جو ہے بم بنا رہا ہے, لیکن یہ نہیں تھا کہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہوگا. اور آج ماشاءاللہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے یا پاکستان کی جو نیوکلیئر سیفٹی ہے انسٹالیشنز کی, وہ بھی میرے خیال میں کسی بھی لحاظ سے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس سے کم نہیں ہے. تو سم ٹائم ہم میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں طارق صاحب سے بات کر کے کہ مجھے آپ نے یہ بھی بتانا, جب میں حسن بھائی آپ کی طرف آؤں گا, کہ اس سے ہم صرف جنگی ہتھیار تو نہیں ہے نا, اس سے مزید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم کیا کیا فوائد کن کن میدانوں میں حاصل کر سکتے ہیں. طارق بھائی آپ ابھی تاریخی بات کر رہے تھے, آج میاں صاحب پھر صدر منتخب ہوئے, انہوں نے پوری قیادت کو بھی مخاطب کیا کہ ایک کا نام لیا, اور اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ بل کلنٹن کی کال کا آنا, پھر اس کے باوجود یہ کر گزرنا, اور آج پاکستان, اور ایک بات انہوں نے ضرور کی کہ رکھنے نہ اگر ڈالے جاتے تو آج پاکستان ایشیائی نہیں دنیا کی بڑی قوت ہوتا. میں تھوڑا سا ماضی میں 2-3 حوالے دے دوں. حسن بھائی نے تذکرہ کر دیا جنرل ضیاء الحق صاحب کا, ذوالفقار علی بھٹو کا, تو میں سابق صدر ہیں غلام اسحاق خان, ڈاکٹر AQ خان ہیں, اور سمد مند مبارک ہیں, اور باقی سائنٹسٹ ہیں. تو میں غلام اسحاق خان کا بڑا کلیدی کردار تھا ایٹمی پروگرام کو پروان چڑھانے میں. غیر فنڈنگ وہ جاری کرتے تھے, فنڈز ان کے پاس سے ریلیز ہوتے تھے, اور بطور صدر انہوں نے پروٹیکٹ کیا, بہت سے بیرونی دباؤ کا سامنا کیا. مجھے ذاتی طور پہ بہت سی چیزوں کا علم ہے, تو میں اس کا تذکرہ کر. آغا شاہی صاحب ہوتے تھے, پاکستان کے بڑے فارن منسٹر گزرے ہیں, ان کا بڑا کردار رہا, ان کا بھی. تو سب کو یاد رکھنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے, جن جن کا کردار ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ نوجوان نسل کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر ماضی میں ہم کہاں تھے, کھڑے تھے, کہاں آئے, اور اب پاکستان محفوظ کیوں ہے. آج آپ نے میاں صاحب کی بات کی, کلنٹن صاحب کی, تو میں 97 میں ان کے ساتھ UN جنرل اسمبلی کور کرنے گیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو ایک جملے بازی ان کی ہوئی, پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملاقات ہوئی, تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے چلتے چلتے جب وہ ملاقات ختم ہوئی, رخصت ہو رہے تھے, تو ہم نے جملہ سنا
ہم کوریج کر کے باہر آ گئے تھے تو پریس ٹاک تو آپ کو پتہ ہے امریکن پریزیڈنٹ نے کرنی نہیں ہوتی جب تک وہ وائٹ ہاؤس میں ہی کرتے ہیں عموماً کسی ملاقات کے. تو انہوں نے میاں صاحب کو فرینکنس میں انداز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بنی. انہوں نے ینگ پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کیا میاں نواز شریف کو, اور میں نے اس وقت یہ سٹوری بھی دی. تو کلنٹن نے کو 5 نہیں 7 مرتبہ شاید فون کیے. مشاہد حسین صاحب ساتھ ہر وقت ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے کہ جب کال آتی تھی تو گفتگو ہوتی تھی. اور میاں صاحب نے کہا فارن آفس میں اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے, اس کے ٹرانسکرپٹ موجود ہے. ٹیلی فونک کنورسیشن آپ کو پتہ ہے جب انٹرنیشنلی ہوتی ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, بالکل ایسے نوٹس الگ لیے جاتے ہیں, اس کے منٹس بنائے جاتے ہیں. تو وہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے. جو کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے سچ جھوٹ کا وہ بھی کھل کے سامنے. $5 ارب اگر نواز شریف صاحب اس وقت لے لیتے پاکستان کی خاطر, تو اس کے بعد 1 سال بعد آپ کو یاد ہے جب 99 میں سزا دی گئی نواز شریف کو, تو انڈیا اپنی فوجیں کہاں لے آیا تھا؟ بارڈر پہ. کتنی فوج لایا تھا؟ لاکھوں کی تعداد میں, 4 لاکھ 3 لاکھ فوج لے آیا تھا. اور یہی ایٹمی قوت اگر نہ ہوتی تو انڈیا اس وقت کھا چکا ہوتا ہمیں, اور آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کر چکا ہوتا, جو اس نے کہا بھی تھا. ہاں کہا بھی تھا. اور اب تک وہ دھمکیاں دیتے ہیں. تو یہ ویژن دیکھیں نا, سیاسی قیادت بھٹو صاحب کا ویژن دیکھیں, نواز شریف کا ویژن دیکھیں کہ پاکستان کو اس لحاظ سے مضبوط بنایا. ہاں اکانومی کے مسائل ہیں, میاں صاحب نے آج بڑی اور بھی باتیں کی ہیں, اور معیشت $104 تھا, پٹرول 63 تھا, مہنگائی کی ریشو روٹی 3.5 تھی, روٹی 4 روپے کی تھی. تو وہ انہوں نے سازشی کرداروں کا ذکر کیا, 2 کرداروں کے انہوں نے نام بھی لے لیے. تو بھئی سازش کیوں کی ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. پاناما اقامہ, بیٹے سے تنخواہ نہ لینا, اس کو جواز بنایا گیا. پھر وہ پاکستان کو میرا خیال ہے 15-20 سال پیچھے کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہی اکانومی اب کچھ تھوڑی سی ٹریک پہ آئی ہے, لیکن ٹائم لگے گا. اور ایک انہوں نے بہت سی میاں صاحب نے سازشوں کا ذکر کیا, تو میں بار بار ایک ہی کہتا ہوں کبھی سازشوں کا ذکر نہ کریں, ان کا راستہ روکنے کا بندوبست کریں, اور وہ راستہ پارلیمنٹ اور آئین کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے. یس, اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک واقعہ تھوڑا سا چاگی کا بتاتا چلوں. عامر الیاس رانا صاحب تھے, مرحوم مسعود ملک صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے چاگی, ہم وزٹ پہ گئے ایٹمی بلاسٹ کے بعد. جب تو وہاں بریفنگ ہوئی, ڈاکٹر صاحب نے بریفنگ دی, سمر مان مبارک صاحب نے بریفنگ دی, باقی سائنٹسٹ نے بریفنگ دی. تو وہ جو مناظر تھے نا, وہ آج تک مجھے یاد ہیں کہ مونومنٹ انہوں نے پہاڑ کا ہمیں اٹامک انرجی کمیشن نے دیا, تصویر دی, اور وہاں میاں صاحب نے وہاں خطاب کیا. وہ آج بھی ویژول وائرل ہوتی ہیں, چلتی ہیں. تو چاگی کا انتخاب 1984 میں کر لیا گیا, ضیاء الحق صاحب نے کیا, اور ایک برگیڈیئر سرفراز علی صاحب مرحوم ہوتے تھے, بالکل انہوں نے فوج کی طرف سے وہ جگہ وہ نشاندہی کی, اور بعد ان کی وفات کے بعد انہیں تمغہ حلال امتیاز کا تمغہ بھی دیا گیا. تو یہ تاریخی چیزیں, ان کو ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے, ان کو نوجوان نسل کے لیے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اب زمانہ ہے, وہاں ڈالنے کی ضرورت ہے. کتابوں میں اور لائبریریوں میں تو یہ چیزیں موجود ہیں. حسن خان صاحب, جس طرح میں طارق سمیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 84 میں ہم جگہ کا انتخاب کرتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, ہم کب ایسا کر پائیں گے کہ پلاننگ؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت اگر گئی تو سارا کچھ ٹھپ کر دو, کام ختم کر دو, نئے آئیں گے, وہ پھر منصوبے بنائیں گے. سی پیک کے میں ایک کونے پہ, ایک چپے پہ میں گیا, بڑی میری خواہش تھی, میں باہر سے آیا تھا جب کہ پاکستان میں بھی ایسی روڈز ہوں, موٹر ویز ہوں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو پاک چائنا بارڈر ہے وہ دنیا کی واحد ایسا بارڈر ہے جس پہ 80 کلومیٹر کی سپیڈ پہ میں نے بڑے ٹریلر کو کراس کرتے دیکھا. یہ واحد ایک جگہ ہے پوری دنیا میں. لہٰذا یہ پلاننگ ہم پہلے سے کیوں نہیں کر پا رہے اور کیسے کریں گے؟ اور میں حسن اقبال صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے یار کہ ہم نے 2030 اور پتہ نہیں 2050 کے بھی منصوبے جو ہے وہ سامنے رکھے ہوئے تھے. کیا کرنا چاہیے, اور ہمیں میڈیا والوں کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہر وقت وہ فلاں نے یہ کہہ دیا, دھمکی لگا دی, چڑھائی کر دیں گے, یوں کر دیں گے, اس طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں فیضی صاحب, ایک پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے
اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے. اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ اگر اسلامی دنیا میں دیکھیں تو پہلا اسلامی ملک ہے جو کہ نیوکلیئر آرمڈ ہے. اس طرح اگر دنیا میں 200 ممالک میں ہم 7ویں نمبر پہ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹیز ہے اور ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, نالج بھی ہے, اور اس سے بڑے یہ سب سے مشکل کام تو یہی تھا. اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ہم نے جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. باقی چیزیں اتنی نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہم پاکستانی جو ہے نا سیل پیٹی میں جاتے ہیں, وہ جو وکٹم ہوڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کانفیڈنس میں انفارچونیٹلی ہم اس کو گین نہ کر سکے, اور پرابلم اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کنٹینیوٹی نہیں. اس طرح آپ نے اشارہ کیا بڑے پروجیکٹ دیکھیں پاکستان کی اس وقت, اگر آپ دیکھیں ہماری ایریگیشن ایگریکلچر سسٹم, جس طرح ہماری جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, اگر آپ وہ دیکھیں کسی بھی لحاظ سے دنیا کی ترقیاتہ ممالک سے, آپ نے بھی باہر کا سفر کیا ہے, میں نے بھی کیا ہے, میں بھی ہندوستان کیا ہوں, آپ بھی ہندوستان گئے ہوں گے, پاکستان کی جو انفراسٹرکچر ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو مطلب ہے کہ بار بار جو تسلسل کو توڑا جاتا ہے, اور یہ دنیا بھی نہیں چاہتی. دشمن تو چاہے گا نا حسن خان صاحب کہ کوئی نہ ترقی کرے, جو خاص طور پہ دشمن ہے. طارق سمیر صاحب, دشمنوں سے کیسے بچنا ہے؟ میڈیا کا کردار آخر میں مجھے بتائیے گا کیا ہونا چاہیے؟ میڈیا کا کردار قانون بنانے سے فرق نہیں پڑے گا, قانون بہت ہیں. میڈیا میں رسپانس کریں, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. سوشل میڈیا پہ اگر دیکھیں نا, ٹک ٹاک ہے, اس میں امریکہ نے بین لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ چلے جائیں سنگاپور, وہ کہتے ہیں آپ نے اسٹیٹ کی اس پالیسی کے خلاف کوئی ٹویٹ بھی کر دیا تو آپ قانون کی زد میں آئیں گے, سب پڑے جاؤں گے. آپ کی معیشت کے منافی کوئی کام نہیں, معیشت کو نقصان پہنچانے والا کوئی سوشل میڈیا پہ. یہاں مادر پدر آزادی ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو سینسٹیوٹی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض سیاسی رہنماؤں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس کا کل کیا منفی اثرات پاکستان پہ ہوں گے. تو اس کے لیے بڑے پیمانے پہ سب شعبوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا میں ذمہ داری, میں پرنٹ میڈیا کی حد تک بات کرتا ہوں, میرا کیونکہ بنیادی تعلق وہیں سے رہا ہے. پرنٹ میڈیا میں اتنا چیک ہے کہ آپ کی ایک خبر, ایک لفظ 3-4 افراد کے ہاتھوں سے گزر کے اپروو ہو کے صبح کاری تک پہنچتا ہے. سوشل میڈیا, اب میں نے کوئی ویڈیو بنائی, میں نے بات کی, میں نے اپلوڈ کر دی, میں نے دیکھا نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں, کون سا الزام لگا رہا ہوں, کس طریقے سے لگا رہا ہوں, اور اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہوں گے. مینڈیٹ تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے, کیا کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے؟ ان کو مینڈیٹ ملا نا تو ان کو حکومت دی گئی. 2013 میں مکس مینڈیٹ تھا, اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ناراض کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت بنی. تو یہ تاثر نہ دیا جائے. مینڈیٹ شکایات کچھ ہوں گی, اس کا قانونی طریقہ کار, الیکشن ٹریبیونل موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, وہاں کیری کریں, وہاں اپنانے کی ضرورت ہے. بلکہ آج میاں صاحب تو دوبارہ سے بتا بھی رہے تھے کہ میں بنی گالا گیا اور طبیعت پوچھی, حال احوال پوچھا, پھر سڑک کا مطالبہ ہوا, 1 ہفتے میں سڑک بھی بنا دی, لیکن وہ اسی سڑک پہ چل کے بائی ایئر پھر لندن چلے گئے اور وہاں جا کے پلان بنا لیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر. بہت شکریہ طارق سمیر صاحب آپ کے. حسن خان صاحب تھینک یو ویری مچ, مشکور و ممنون ہوں میں. ناظرین, لوگ آتے جاتے رہیں گے. میرے دادا جان مجھے بڑے عزیز تھے, میرے والد بڑے پیارے تھے, میری ماں بڑی مجھے عزیز تھیں, نہیں رہے, میں نے بھی نہیں رہنا, رہنا کسی نے نہیں ہے, ہر ایک نے چلے جانا ہے. پاکستان نے رہنا ہے انشاءاللہ, تا قیامت رہنا ہے. اس کی خدمت میں, اس کی تعمیر و ترقی میں جو حصہ ڈالے گا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں روز قیامت اس کو اجر ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے, ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.